अस्सलामु अलैकुम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज मैं आप लोगों के साथ कुरान का एक ऐसा चैप्टर शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसे सूरा को पढ़ने वाली हूँ जिसको जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे लोगों के भीड़ में पढ़ा था तो उसमें सबके सब लोग सजदे में गिर गए थे। उस भीड़ में बहुत से लोग मुसलमान भी थे और बहुत से लोग जो थे वो इनकार करने वाले भी थे, लेकिन इस सूरा की ऐसी तासीर थी, उनके ऊपर ऐसा असर हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते जाते थे और वो सुनते जाते थे। इससे पहले ऐसा होता था कि अक्सर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुरान सुनाना चाहते तो वो लोग शोर मचाने लगते थे, सीटियाँ बजाने लगते, ताली बजाने लगते ताकि नबी की आवाज़ जो है वो दब जाए और वो कुरान नहीं सुना पाए। लेकिन इस बार वैसा नहीं हो पाया। उन लोगों ने जैसे ही सुनना शुरू किया तो उनके ऊपर इस तरह का इस सूरे का असर होना शुरू हो गया कि वो लोग बस चुप ही हो गए और सुनते गए और आखिरकार सब के सब सजदे में गिर पड़े। आइए आज हम पढ़ रहे हैं सूरह नज्म। ये कुरान शरीफ की 53 नंबर की सूरा है और इसमें 62 आयात हैं। जी हाँ, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर हम कुरान की एक आयत को सीखते हैं तो हमें 100 रकत नफिल नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो चलिए हम 62 आयत सीखते हैं और 6200 रकत नफिल नमाज का सवाब लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह की पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूस से और शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम फरमाने वाला है। वन नजमी इज़ा हवा, कसम है तारे की जब वो गुरूब हुआ। अल्लाह कुरान में इस पहली आयत में यहाँ पर सूरह नज्म की कसम खाते हैं तारे की, स्टार की। व्हेन इट्स गेट्स डाउन, जब ये डूब गया, जब ये गुरूब हुआ। यहाँ पर कसम खाने का मकसद है गवाह बनाना। ठीक है, स्टार्स को अल्लाह ने यहाँ पर गवाह बनाया है और स्टार्स को यहाँ पर गवाह बनाने का क्या मकसद है वो मैं आपको इंशाअल्लाह आगे एक्सप्लेन करूँगी जब मैं आपको इस चैप्टर में जो टॉपिक पे बात हुई है उसको बताऊँगी। मा दुल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे ये साथी ना भटका है ना बहका है। यहाँ पे बात हो रही है उन लोगों से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्लम खुल्ला इनकार कर रहे हैं। उन लोगों को अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो साथी है, तुम्हारे जो साहिब हैं, जो तुम्हारे साथ इतने सालों से ज़िंदगी गुजारे हैं, आज वो जब जिन्हें तुम इतने सालों से जानते थे कि ये ट्रस्टवर्दी हैं, ट्रूथफुल हैं, ये भूले और भटके नहीं हैं। ये जो हैं बदराह नहीं हो गए, गलत राह पे नहीं चले गए हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, और ये अपनी जी से कोई बात बनाकर नहीं बोलते। इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, ये तो बस वही बात कहती हैं जो इनकी तरफ वही की जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह कह रही हैं कि ये बस वही बताते हैं आपको जो इनके पास रिवील्ड होता है, आसमान से उतरता है इनके पास। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, ये इल्म इनको सिखाया बहुत ताकत वाले ने, शदीद क़ुव्वत वाले ने। बात हो रही है जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। जी हाँ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बनाए हुए फरिश्तों में जो उनके सरदार हैं। अल्लाह ने बहुत सारे फरिश्ते बनाए और उनके जो हेड है, सरदार हैं, वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। यही वो फरिश्ते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान शरीफ आसमान से लेकर आते थे और थोड़ा थोड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाते थे, याद करवाते थे। ठीक है, ज़ुमिरतिन फस्तवा, ये जो है जो बड़ी ताकत वाला है, हिकमत वाला है, बस वो सीधा खड़ा हो गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ अल्लाह उनकी शान में बता रहे हैं कि वो बहुत ही शानदार हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, उनका एक अपना रौब है, समझिए, वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। ठीक है, वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला, और वो आसमान के बहुत ऊंचे किनारे पर था।
افق کا جو لفظ یہاں یوز ہوا ہے، افق کہتے ہیں آسمان کے اس کنارے کو جہاں ایسا محسوس ہو کہ زمین اور آسمان دونوں آپس میں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دم جیسے اگر ہم سمندر میں دیکھیں تو بہت دور دیکھنے پر ایسا سین نظر آتا ہے، ہمیں ایسا فیلنگ آتا ہے، تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا نظارہ آسمان پر دیکھا، بہت اونچائی پر، ہائٹ پر دیکھا کہ محمد جبرائیل علیہ السلام کو، یہ فرشتے کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، کیونکہ جو اکثر ان کے پاس جب یہ آتے تھے جبرائیل علیہ السلام تو یہ انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے 600 پر تھے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں جس طرف دیکھ رہے تھے بس جبرائیل علیہ السلام ہی ہر طرف نظر آ رہے تھے، وہ پورے افق پر، پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ ثم دنا فتدلا، پھر نزدیک آتے آتے قریب ہو کر سامنے آ گیا، فکان قاب قوسین او ادنا، تو 2 کمان کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلے پر آ گیا، یعنی جب جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نیچے آ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ آتے آتے اب ڈسٹنس کتنا رہ گیا دونوں کے بیچ، صرف 2 بوس سمجھیے، 2 کمان کے برابر کا، آپ اگزامپل کے لیے سمجھ لو کہ 2 ہاتھ کا، اتنے نزدیک، لگ بھگ اتنے نزدیک وہ ان کے پاس آ گئے، ٹھیک ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تب اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو پیغام بھیجنا تھا اس کی طرف وحی کر دی، پھر اللہ کو جو ریویل کرنا تھا، جو اتارنا تھا، جو آیتیں، وہ اپنے بندے کی طرف یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیج دیا۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، جو کچھ اس نے دیکھا اس کے دل نے غلط نہیں جانا، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت ہی نہیں ہے، یہ سچ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں پر وہ سین نہیں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھ رہے تھے ان کا دل ایک دم اطمینان کے ساتھ اسے ایکسیپٹ کرتا جا رہا تھا کہ وہ ایک دم سچ دیکھ رہے ہیں، جس طرح ہم ہر روز صبح اٹھ کر اپنے سارے آس پاس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہوتا، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہ پیڑ ہے، یہ گاڑی ہے، یہ بس ہے، ہر چیز کو ہم سمجھ پاتے ہیں۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سین دیکھا تو ان کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں، بلکہ بالکل یقین کے ساتھ دیکھا۔ آفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، اپنی آنکھوں سے جو کچھ اس نے دیکھا ہے تو اس پر جھگڑنے سے کیا حاصل۔ اب اللہ کہتے ہیں انکار کرنے والے مکہ کے لوگوں کو کہ جو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس پر تم اس سے جھگڑتے ہو، وہ کوئی سنی سنائی بات بتا دے یا کچھ من سے گڑھ کے لا کے بتا دے تو ایک بات ہے، یہ تو وہی تمہیں بتا رہا ہے جو خود وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے اس کو ایک بار اور بھی اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بار اور بھی اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس، سدرۃ المنتہا کہتے ہیں یہ 7ویں آسمان کی وہ جگہ ہے جہاں پہ منتہا کہتے ہیں اسے، انتہا، یعنی اس کے بعد ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں کے آگے جبرائیل علیہ السلام نے بھی جانے سے انکار کر دیا تھا کہ انہیں اس کے آگے نہیں جا سکتے وہ، اور یہ ایک ایسا سمجھیے ایک ایسا گھیرا ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک سدرہ کہتے ہیں، کانٹے دار جو بیری کا درخت ہے اس کو سدرہ کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، کب دیکھا؟ یہ معراج کے واقعے کی بات ہو رہی ہے۔ معراج کا وہ واقعہ رہا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے کر گئے اور وہاں انہیں اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ کہاں پہ؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ عندها جنت المأویٰ، اعلیٰ درجے کی جنت کی قیام گاہیں اسی سرحد کے پاس لگی ہوئی ہیں، یعنی اسی کے پاس، اسی 7ویں آسمان پر جہاں سدرۃ المنتہا ہے اسی کے پاس میں کون سی جنت ہے؟ جنت المأویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اِذْ یغشی السِّدْرَةَ مَا یغشیٰ، جب بیری کے درخت پر چھانے والے نورانی گھٹائیں چھا رہی تھی، ٹھیک ہے۔
ما ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, ठीक है, निगाहें ना चौंधियाईं और ना ही हद से आगे बढ़ीं, ठीक है। ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जा रहा है उनकी शान में कि उनकी निगाहें इतनी सारी निशानियों को अल्लाह की देखकर ना ही चौंधियाईं जैसे कि आम इंसान की हो जाएं, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी थी, अल्लाह ने उनका दिल इस तरह बनाया कि इन सब चीज़ों को देखकर उनके अंदर का जो डिसिप्लिन है वो ये नहीं कि चौंधिया गई और वो इधर उधर मतलब देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, बल्कि जिस चीज़ के लिए उन्हें लेकर गया गया था, जो अल्लाह की निशानियाँ दिखाने, वो बस उसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, बेशक उन्होंने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी। उन्हें जन्नत दिखाई गई, जहन्नम दिखाई गई, सातों आसमान की सैर कराई गई। ये बहुत बड़ी बड़ी निशानियों में से हैं। अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनातस सालिसतल उक़रा, तुम भी लात और उज़्ज़ा को देख लो कि इनकी हैसियत क्या है, और तीसरे नंबर वाला मनात आखिर इस किस काम का है। अब यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्टली काफिरों के इनकार करने वाले लोगों के बनाए हुए उन खुदाओं के नाम लेकर उनको अल्लाह यहाँ पर कह रहे हैं, जो उज़्ज़ा, लात और मनात, इन तीनों, ये तीनों इनके अपने आप से बनाए हुए इनके आइडियल्स थे, इनके खुदा थे। इनकी बात हो रही है, अल्लाह कह रहे हैं कि देखो अब बताओ कि इनकी क्या हकीकत है, क्या इनकी सच्चाई क्या है। अलकुमुज़्ज़करु व लहुल उन्सा, क्या तुमको बेटे और अल्लाह के लिए बेटियाँ। तिल्का इज़न क़िस्मतुन ज़ीज़ा, तब तो ये बड़ी बेढंगी तकसीम हुई। अल्लाह कहते हैं कि ये जो खुदा इन्होंने बना कर रखे थे, इन्हें अल्लाह की नौज़ बिल्लाह बेटियां कहते थे। तब अल्लाह ताला इनको इन्हीं के अंदाज में पूछ रहे हैं कि इनके खुद के तो मुंह काले पड़ जाते थे, ठीक है, इनके चेहरे का रंग उड़ जाता था जब इन्हें पता चलता था कि इनके यहाँ बेटियां पैदा हुई हैं, लेकिन ये जब डिवाइड कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए बेटियां बना कर रख दी हैं। तो अल्लाह ताला उनसे उन्हीं के अंदाज में पूछ रहे हैं कि अल्लाह के लिए बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे। ये तो बड़ी गलत तकसीम हुई ना, ये तो फिर सही इंसाफ वाला बंटवारा ही नहीं हुआ। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतुमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व मा तहवल अनफुस व लक़द जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा। तुम और तुम्हारे बाप दादाओं ने ये सब नाम धर लिए हैं। अल्लाह ने कभी ऐसी नामाकूल बातों पर कोई सनद नहीं उतारी। ये लोग अपने गुमान और अटकल की पैरवी करते हैं और मनचाही बातें हाँकते हैं, जबकि उनके पास उनके रब की तरफ से हिदायत आ चुकी है। अब उन्हें ऐसी हरकतों से दूर रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन वर्ल्ड हैं, जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने नाम रख लिए हैं, खुद के आइडियल्स बनाकर इन्हें खुदा बना दिया है तुमने। लात, मनात, उज़्ज़ा, इनकी कोई हकीकत नहीं है। यहाँ अल्लाह सीधे तौर पर उनके बनाए हुए खुदाओं के नाम लेकर कुरैश वालों को बता रहे हैं कि अल्लाह ने तो इनके लिए कोई सनद नाजिल नहीं की, अल्लाह ने तो इनके बारे में कुछ नहीं कहा कि फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये तुम्हें इज़्ज़त देने वाले हैं, ये तुम्हें दौलत देने वाले हैं, ये तुम्हारी तकदीरें बनाने वाले हैं। अम्लिल इंसानी मा तमन्ना, क्या इंसान जो तमन्ना करता है सब पूरी हो जाती है। फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, याद रखो कि आखिरत और पहली ज़िंदगी सब अल्लाह ही के इख्तियार में है। वकम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैया ला तुगनी शफाअतुहुम शैयन इल्ला मिन बअदि अन यअज़नल्लाहु लिमन यशाअ व यरदा। आसमानों में कितने ही सारे बहुत सारे फरिश्ते हैं, मगर इनमें से किसी की सिफारिश किसी चीज़ में काम नहीं देती। हाँ, मगर ये और बात है कि अल्लाह इजाज़त देवे, इसके बाद जिस शख्स के हक़ में सिफारिश कबूल फरमाना भी चाहे और राज़ी हो। अल्लाह कहते हैं कि तुम ये अपने माबूदों से, अपने खुदाओं से उम्मीद रखते हो कि तुम्हें मरने के बाद के जो तुम्हारे गुनाहों की सज़ा से बचा लेंगे।
جبکہ اللہ کہتے ہیں فرشتوں کے بارے میں، جس میں سوچیے جبرائیل علیہ السلام تو وہ سب فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پہ سارے کے سارے فرشتوں کے بارے میں کہا ہے کہ آسمانوں میں ایسے بہت سارے فرشتے ہیں جو کہ کچھ بھی سفارش نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر اللہ اجازت دے دے اور پسند بھی کرے کہ جس کے لیے سفارش کی جائے تو ہی وہ پاسبل ہے کہ وہ سفارش کرے، ورنہ انہیں بھی اللہ نے اس کا یہ رائٹ نہیں دیا ہے کہ وہ کسی کے لیے سفارش کریں، ٹھیک ہے۔ ان الذین لیؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام زنانہ رکھتے ہیں، یعنی فیمیل نام رکھ دیتے ہیں فرشتوں کے، ٹھیک ہے، جن لوگوں کو یقین نہیں ہے آخرت کا، کیونکہ وہ اپنی منچاہی باتیں کرتے ہیں، اب وہ چاہے جہاں پر جو جوڑ دیں۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، فرشتوں کے بارے میں ان کو کچھ علم تو ہے نہیں، اٹکل اور گمان کی بات کے پیچھے پڑے ہیں، یعنی ان کو کچھ علم تو ہے نہیں نا فرشتوں کے بارے میں۔ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَيُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اٹکل اور گمان کی بات کے پیچھے پڑے ہیں، جبکہ اٹکل اور گمان حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان کی اپنی سوچ ہے، اپنے خیالات ہیں کہ یہ جوڑ دیتے ہیں کہ فرشتے لڑکیاں ہیں اور ان کے نام بھی رکھ دیتے ہیں فیمیل والے، تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے نا، اس کے یہ سچ ایک انسان خود سے کچھ بھی بنا علم کے کچھ بھی جوڑ کے کہہ دے وہ سچ تو نہیں ہو جائے گا، حق کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، سچائی کے سامنے تو اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہوگا۔ وہی اللہ یہاں پر کہتے ہیں فَعَرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، پھر جو اکڑ بتا کر ہماری نصیحت نامے سے پھر گیا، عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کے سوا اس کا کچھ مقصد ہی نہیں رہا تو آپ بھی اس کی پرواہ مت کرو۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بمن اہتدی، ان کے علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو خوب معلوم ہے کہ اس کی راہ چھوڑ کر کون دور بھاگا ہے اور ہدایت پر کون چل رہا ہے، یہ بھی اسے خوب اچھی طرح پتہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو اب اتنی صاف ستھری نصیحت آنے کے بعد بھی اکڑ دکھاتا ہے، منہ پھیرتا ہے، آپ بھی ان کی پرواہ مت کریے، آپ بھی ان کو چھوڑ دیجیے ان کے حال پر، ٹھیک ہے، اور آپ ان کو، اور اللہ کو خوب پتہ ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو صحیح راستے پر چل رہا ہے اور کون ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيُجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اللہ کہتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے سب کا سب اللہ کا ہے، تاکہ برے عمل کرنے والوں کو ان کے برے کاموں کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو اچھے سے اچھا نیک بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے زمین اور آسمان میں کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور اللہ نے یہ سب کیوں کیا؟ تاکہ اللہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے اور ان کے اچھے کاموں کا انہیں بدلہ دے، اور ہم میں برے کام کرنے والا کون ہے تو ان برے کام کرنے والوں کو ان کے برے کاموں کی سزا دے۔ جی ہاں، یہی چیز تو ہے آخرت کی فکر۔ اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر کیا مطلب بنتا؟ جو نیک کر رہے ہیں، جو نیک کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، برائی سے رک رہے ہیں، پھر وہ اور جو برائی کر رہے ہیں دونوں تو پھر برابر ہی ہو جاتے، تو یہ انصاف نہیں ہوتا، اور اللہ تو انصاف کرنے والا ہے نا۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو عالم بكم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو عالم بمن اتقى، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے دور رہتے ہیں، مگر ہلکے قصور کا کوئی داغ دھبا لگ جائے تو بے شک آپ کے پروردگار کی مغفرت میں بڑی گنجائش ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے جب زمین سے تمہاری اٹھان کی اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں نازک حالت میں تھے، بس اپنے آپ کو بڑا پاک صاف نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون سب سے اچھا پرہیزگار ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ان لوگوں کی خوبیاں بتاتے ہوئے جو نیک کام کرنے والے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے گناہوں میں
ایک خاص حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ان کے اوپر، کہ کون کون سے گناہ بڑے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی کا قتل کرنا، زنا کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس طرح کی ایک پوری لسٹ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ میں آپ کو موٹا موٹی اس طرح بتا دیتی ہوں کہ جس بھی گناہ پر اللہ اور اس کے رسول نے کوئی سزا مقرر کی ہے، کوئی حد مقرر کی ہے، یعنی کہ یہ گناہ کرنے پر دنیا میں ہی یہ سزا مل جائے گی یا آخرت میں یہ سزا ملے گی، وہ کبائر میں آ جاتے ہیں، وہ بڑے گناہ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہلکے پھلکے، لمم کہتے ہیں کسی چیز کی ہلکی مقدار، مانتے ہیں کوئی بڑا گناہ بھی ہے جیسے چوری، لیکن ایک انسان چوری کرنے کی نیت سے تو جاتا ہے، سب پلاننگ کر لیتا ہے، ایوری تھنگ کر لیتا ہے، لیکن چوری نہیں کرتا، تو وہ لمم میں آئے گا، ٹھیک ہے، وہ چھوٹے گناہ میں آئے گا، جب تک کہ وہ کمپلیٹ نہ کر دے، اس کام کو کر کے بالکل فنش نہ کر دے، تو وہ لمم میں آئے گا۔ اور اسی طرح جو چھوٹے موٹے گناہ جس پر اللہ نے اور اس کے رسول نے کوئی حد مقرر نہیں کر دی ہے، اسے بھی لمم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے جو اچھے بندے، ان کی خاصیت کیا ہے؟ وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے، فحش باتوں سے بچتے رہتے ہیں، اور چھوٹے موٹے قصور جو ہیں پھر تو اللہ کی مغفرت جو ہے وہ بہت وسیع ہے اس کے لیے، وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں میں تم کو بہت پہلے سے جانتا ہوں، اس وقت سے جب تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جو تھے بہت نازک حالت میں چھوٹے سے تھے، تو اپنے کو اتنا پاک صاف مت بتاؤ، اللہ کو پتہ ہے کہ تم میں کون زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، کون زیادہ پرہیزگار ہے۔ آفرائیت الذی تولی، جس نے منہ پھیرا، ذرا تم اس کا حال بھی دیکھ لو، وَعَطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، کچھ تھوڑا سا دیا اور ہاتھ روک لیا۔ یہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو تھوڑا سا دیا اور ہاتھ روک لیا، ٹھیک ہے۔ ایک جنرل اگر بات کری جائے تو کوئی انسان اگر کوئی نیکی کا کام کرنا شروع کرتا ہے، وہ تھوڑا کرتا ہے جب تک اچھا ایزی فیل ہوتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہیں چیریٹی شروع کی، کسی کو کچھ دینا شروع کیا، لیکن پھر روک لیا، بند کر دیا دینا، یعنی اقدا کہتے ہیں، یعنی آپ ایسے سمجھ لو کہ آپ زمین کھودائی ہو رہی ہے، کھود رہے ہیں، تب تک آسان تھا کھودا، اور جب پتھر آیا تو رک گئے، ٹھیک ہے، اس کو اقدا کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ وہی کہتے ہیں کہ تم اس شخص کا بھی حال دیکھ لو جس نے تھوڑا سا دیا اور پھر ہاتھ روک لیا، اوکے۔ کہ آگے کیا کہتے ہیں؟ عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی کیا اس کو پتہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کوئی اچھا کام کرتے کرتے، نیکی کسی کو چیریٹی کرتے کرتے رک جاتا ہے، کیا سوچ لیتا ہے کہ ہم کہیں دے کے ہم غریب نہ ہو جائیں، زیادہ دے کے، تو کیا اس کو پتہ ہے کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ وہ اور ریچ ہو جائے اپنے صدقے کی برکت سے؟ ہو سکتا ہے وہ جو سوچ رہا ہے وہ غلط ہے، وہ فیوچر تو نہیں جانتا نا۔ تو اور ایک ان کے اس کو ایکسپلین کرنے کو لے کر جو عالموں کی رائے ہے، اس میں ایک اور رائے ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں آئی ہے۔ یہ ایک شخص تھا، انکار کرنے والا ہی تھا، کافر ہی تھا، لیکن یہ بہت رچ بھی تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تھا بہت قریب آ گیا تھا دین اسلام کے، بالکل ایکسیپٹ کرنے کے نزدیک آ گیا تھا، لیکن بالکل آتے آتے پھر رک گیا، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا سوچا، اس نے مطلب ایک دم جب وہ قریب آ گیا تھا تو اس کے دوستوں نے اسے بہت تانا دیا، اس کے فرینڈ نے، کہ اب تم کیا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، تو اس نے اس کو آفر کیا کہ تم مجھے اتنی رقم دے دو، اتنا پیسہ دے دو۔ ولید بن مغیرہ کو اس انسان نے، ان کے فرینڈ نے کہا کہ تم مجھے اتنا پیسہ دے دو، میں تمہیں آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے اسے رقم بھی دی تو تھوڑی دی، پوری نہیں دی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ وہی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا دیا اور ہاتھ روک لیا۔ کچھ اسکالرز اس رائے کو، اس چیز کو بھی یہاں پر ریلیٹ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا دیا اور ہاتھ روک لیا۔ کیا اس کو آخرت کا پتہ ہے کہ کیا کوئی کسی کو کچھ دے لے کے وہاں پہ آخرت میں چھڑا لے گا، بچا لے گا؟ کوئی دنیا میں کسی کو پیسہ دے دے کہ آخرت میں مجھے بچا لینا، تو ایسا پاسبل ہے؟ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں دونوں رائے لی گئی ہے، اوکے، یہاں پہ نام تو نہیں آیا ہے، اس لیے جنرل بات بھی ہے بالکل، کہ کوئی نیکی کرتے کرتے بالکل سے رک جانا، ٹھیک ہے، ہاتھ کو روک لینا۔ ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراہیم الذی وفا، کیا موسیٰ کے صحیفوں میں جو خبر تھی اس کو نہیں پہنچی، اور ابراہیم جو ہمارا وفادار تھا اس کی تعلیم بھی نہیں معلوم ہو سکی۔ اللہ تزیر وزرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی۔ اللہ کہتے ہیں اس تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو آخرت میں وہی کچھ ملنا ہے جس کی اس نے خود کوشش کی ہوگی، ٹھیک ہے۔
دیکھیے یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے صحیفوں میں، صحیفے بک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو اللہ نے جو صحیفے دیے تھے، جو بکس دیے تھے، اس میں بھی یہی چیز اللہ نے بتائی تھی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کو اپنی خود کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت کسی کے جگہ پہ انسان چاہے کہ شوہر چاہے کہ اپنی بیوی سے اپنا حساب دلوا لے، یا بیوی چاہے کہ اپنے بچوں سے اپنا حساب دلوا لے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بہت جلد اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں بہت جلد، جی ہاں، دیکھیے ہماری موت کا جائز، ہماری زندگی کا جو حساب کتاب لینے میں کتنا ڈفرینس ہے ہم سے ہماری موت کا۔ بس جس کی موت ہو گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، جیسے ہی موت ہوا ویسے ہی حساب کتاب شروع۔ تو اللہ وہی کہتے ہیں کہ بہت جلد جائزہ لیا جائے گا، چیک کیا جائے گا کہ اس نے کیا کوشش، کیا صحیح کر کے آیا ہے وہ دنیا میں۔ ثم يجزه الجزاء الأوفى، پھر اس کی محنت کی پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ سب کی آخری سرحد تیرے رب تک پہنچ کر ختم ہوگی۔ ایٹ دی اینڈ پہنچنا کہاں ہے؟ اپنے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور وہی خوشی دے کر ہنساتا ہے اور وہی غم دے کر رلاتا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ موت اور زندگی بھی وہی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اسی نے نر مادہ کا جوڑا بنایا، نر مادہ یعنی کہ میل اور فیمیل کا جوڑا اسی نے بنایا۔ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، بنا دیا ایک بوند سے جو ٹپکائی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سائنٹیفک آیت بھی ہے کہ یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے جیسے لوگ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کے لیے عورت کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے، لیکن یہاں پہ اس آیت نے صاف کر دیا، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا بنا دیا ایک بوند سے جو ٹپکائی گئی، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ دوسری بار زندہ کر کے اٹھا دینا اسی کے ذمہ ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہی کہ اسی نے محتاج کو غنی بنا کر مالدار کر دیا، یعنی اللہ ہی کی ذمہ ہے، اللہ نے اپنے ہی ذمہ لے لیا اس چیز کو کہ دوبارہ زندہ کر کے ہماری انگلیوں کے پور بھی ٹھیک ٹھاک بنا کے واپس کھڑا کر دینے کا ذمہ کس کا لیا؟ اللہ نے خود اس چیز کا اپنے ذمہ لے لیا۔ کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو انصاف نہیں ہوگا، اگر صرف یہیں کھایا پیا مر گئے تو پھر بس جو جس کی مرضی میں آئی کرو، جہاں ہاتھ ڈالا لوٹ لو، جو مرضی کر لو، پھر تو کوئی جب آخرت ہی نہیں، حساب کتاب ہی نہیں، تو پھر دنیا میں کوشش کیسی، محنت کیسی؟ لیکن اللہ نے دوبارہ اٹھانے کا ذمہ خود لے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت اپنے آپ میں ہمیں ہلا دینے والی ہے کہ اللہ کی ایک بھی ورڈ قرآن کا غلط نہیں ہے، تو اللہ خود ذمہ لیتے ہیں کہ ہم دوبارہ تمہیں پیدا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہی جو ہے محتاج کو جو ہے وہ غنی بنا دیتا ہے، یعنی وہی رچ کرتا ہے، وہی دولت دیتا ہے، وہی پیسے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی رب ہے اس ستارہ کا جس کا نام شعرا ہے، یعنی انکار کرنے والے عرب کے لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ شعرا نام کے ایک تارہ ہے، اسٹار ہے، اس کو اپنا خدا سمجھتے تھے، اس کی بھی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ شعرا رب نہیں ہے، بلکہ جو شعرا کا رب ہے، شعرا کا رب بھی وہ اللہ ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، جو تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، جو تمہیں ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے، وہ اللہ ہی اس اسٹار کا بھی مالک ہے جسے تم خدا سمجھتے ہو۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، یقینی بات ہے کہ اس نے اگلے عاد والوں کو تباہ کیا۔ یہاں پر عاد کی قوم کا ذکر ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زمانے کے واقعات اللہ انہیں بتا رہے ہیں۔ عاد کی ایک قوم ہے جس میں حضرت ہود علیہ السلام ایک پروفٹ بھیجے گئے تھے، اور ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کا انکار کیا، جھٹلایا اللہ کو، اس کے رسول کو، تو اللہ رب العزت نے انہیں کیا کیا؟ تباہ کر دیا، ختم کر دیا اس قوم کو۔ وَثَمُودَ فَمَا بَقَىٰ، اور سمود کو تباہ کر دیا کہ اس قوم میں کوئی باقی نہ رہا۔ اور یہ دوسری قوم عاد کے بعد جو آئی تھی، یہ دوسری عاد بھی کہلاتی ہے، یہ قوم کو بھی اسی اللہ نے برباد کیا، کیونکہ یہ بھی انکاری لوگ تھے۔
وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو، نوح علیہ السلام بھی ایک پیغمبر تھے اور ان کے قوم والوں نے بھی انہیں جھٹلایا، اللہ کا انکار کیا، تو اللہ نے جو نیک لوگ تھے انہیں بچا لیا اور جو انکاری تھے انہیں پانی میں ڈبو کر مار دیا، ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی ختم ہو گئے۔ انہم کانوا ہم اظلم واطغى والمؤتفکات اہوى فغشاها ما غشا، یقیناً یہ بڑے ظالم اور بڑے شرارتی لوگ تھے اور کئی بستیوں کو الٹا کر پھینک دیا، ٹھیک ہے، الٹا کر پھینک دیا، ایسی آبادی پر عذاب کا گھیرا ڈال کر ڈھانک دیا۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس آیت میں کس کے بارے میں؟ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آگے بھی قرآن میں پہلے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ اللہ نے اس قوم کے بارے میں بتایا ہے کہ الٹا کر پھینک دیا۔ اس لوط علیہ السلام کی قوم کو سمجھیے ایک بستی کو اوپر لے گیا ہو اور بالکل یہ ایسا زلزلہ آیا ہو کہ بالکل ٹاپ جو ہے وہ باٹم میں چلا گیا، اس طرح الٹا کر دیا اور ان کے اوپر کنکریوں کی بارش کر دی گئی اور انہیں پورا ڈھانپ دیا گیا۔ یہ ہوا حال لوط علیہ السلام کی قوم کا، جو کہ بہت ہی فحش کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہم جنسی میں جو لوگ مبتلا تھے ان لوگوں کو اللہ نے یہ حال کیا، ٹھیک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اب تم اپنے رب کی کس نعمت پر شک کرو گے؟ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، جیسے پہلے لوگوں کو ڈرانے والے آئے تھے یہ بھی تم کو عذاب سے ڈرانے آئے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ تم کو ڈرانے آئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پچھلے لوگوں کو پیغمبر بھیجا تھا اللہ نے ویسے تمہارے پاس بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ آزفۃ العازفہ، آنے والی نزدیک آ پہنچی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کے آنے کا وقت کھول سکے۔ آنے والی قریب آ پہنچی یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے، قیامت بہت نزدیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہمارے لیے کتنا دور ہے، بس موت تک جو میں نے پہلے آپ کو بتایا وہی اللہ کہتے ہیں آنے والی بہت نزدیک آ پہنچی، اور اس کے آنے کا جو وقت ہے وہ کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ کے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں اس کے آنے کا ٹائم کو کھول سکتا، یا قیامت سمجھیے اللہ قیامت کو لاگو کر دیں، بس جو ہے نا کہ سور پھونکا جائے گا اور سب تہس نہس ختم، دنیا ختم، تو یہ اس کا ٹائم بھی کس کو پتہ ہے؟ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ وہ کب آئے گی۔ آفمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم کو اس بات سے اب بھی اس حدیث سے تعجب لگتا ہے؟ ان آیات پر اس پہ تمہیں تعجب ہوتا ہے، یقین نہیں آتا؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو روتے نہیں ہو، یعنی اللہ کی اتنی بڑی بڑی باتیں، پچھلے قوم کے لوگوں کا حشر جنہوں نے نبی کا انکار کیا، اتنا سب سن کے بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوتے، ہنستے ہو، نبی کا مذاق اڑاتے ہو، تم لوگ تالیاں بجاتے ہو، سیٹی بجاتے ہو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، تم روتے نہیں ہو، ہنستے ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور کیا تم غفلت میں ٹال رہے ہو بات کو، بس اسی طرح ہنسی مذاق میں، دل جوئی میں ہنس کھیل کے ٹال دے رہے ہو اتنی بڑی آیات کو اللہ کی۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس سجدہ کرو اور عبادت صرف اللہ ہی کے لیے کرو۔ آخری آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ سجدہ اور عبادت صرف اللہ ہی کے لیے کرو، اینڈ اللہ از ٹیلنگ ہیئر ٹو آل ہیومن بینگ، ٹھیک ہے، ساری کی ساری انسانیت سے اللہ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ سجدہ اور عبادت صرف اسی کے لیے کرو، اسی میں تمہاری جان میں سکون ہے، اسی سے تم بچ سکتے ہو اس دنیا میں بھی اور آنکھ بند ہونے کے بعد بھی۔ دیکھیے دوستوں، اس سورہ میں جو پہلی آیت تھی والنجم، اللہ نے نجم کی ستارے کی قسم کھائی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں ایٹ دی اینڈ اس کا ریلیشن بتا دوں گی آپ کو کہ اس سورہ سے کیا ہے۔ تو جیسے ستاروں کے ڈوبنے پر دن بالکل روشن ہو جاتا ہے، ہر چیزیں صاف ستھری نظر آتی ہیں، کہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے وہ کیا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انکار کرنے والوں کو، جنہیں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، ان کے لیے اب نہیں دکھنے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، انہیں صاف صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے ہی ساتھی، ان کے ہی فرینڈ جو سالوں ان کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، وہ انہیں جو بتا رہے ہیں وہ حق ہے اور وہ سچ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ لوگ جو ہے پہلے زمانے میں ستاروں کا یوز کیوں کرتے تھے؟ سمندروں میں راستہ پتہ کرنے کے لیے، تو
اور وہ لوگ یہ بھی مانتے تھے، اسٹارز کو قسمت کے سے بھی ریلیٹ کرتے تھے، ڈسٹینی سے ریلیٹ کرتے تھے۔ تو یہاں اس پورے سورہ میں جس طرح اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ ہی ہے جو رزق دیتا ہے، اللہ ہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی ہمیں پیدا کرتا ہے، وہی موت دے گا، تو ستارے خود اس بات پر گواہ ہیں، اسٹارز خود اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو عزت دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں پیدا کرتا ہے، ہماری موت دیتا ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ تو اس بات پر خود کے خود جو ہیں وہ اسٹارز وٹنس ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، بھولے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ تم لوگ غلط راستے پر جا رہے ہو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جی سے کچھ بنا کر نہیں بولتے، بلکہ انہیں وہ بتایا جا رہا ہے جو ان کے اوپر ریویلڈ کی جا رہی ہے۔ تو امید کرتی ہوں دوستوں کہ آپ کو یہ سورہ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کی آخری آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی سبھی سننے والوں پر آپ اس کے بعد ضرور سجدہ کر لیجئے، اور انشاءاللہ میں بھی کر لوں گی، کیونکہ یہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سورہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے اس پورے بتانے میں مجھ سے جو بھی بھول چوک ہو گئی ہے اسے معاف فرما دے اور اسے قبول فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔